बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया था, 99 लोगों का मर्डर किया था। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा किसी से, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, वरना जिसका यूट्यूब पर व्यूज आता था लोग उसको बता देते ये सबसे बड़ा आलिम है कि नहीं? आज तो भाई यूट्यूब के हिसाब से आलिम का कैटेगराइजेशन तय होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बेवकूफ है, वो कहता है मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आज दुनिया में आ जाए तो मेरे फॉलोअर से ज्यादा उनके फॉलोअर नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और दुनिया कहती है साहब बहुत बड़ा स्कॉलर है वो। ऐसे स्कॉलरों को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज किसी के फेसबुक पर दीवाने चंद लोग हो गए, यूट्यूब पर उसके फॉलो करने वाले, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और लाइक करने वाले चंद लाख हो गए तो हमने समझ लिया साहब सबसे बड़ा अल्लामा बन गया। नहीं मेरे साथी, इल्म अलग चीज है, शोहरत अलग चीज है। इल्म अलग चीज है और दुनिया वालों में लाइक पा लेना अलग चीज है। उस आदमी ने 99 लोगों के कातिल ने पूछा सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। फला के पास गया तो वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आलिम एंड राहिब? राहिब और आलिम में क्या फर्क है? आलिम कहते स्कॉलर को और राहिब कहते इबादत गुजार को। राहिब तो था, स्कॉलर नहीं था, आलिम नहीं था। इबादत बहुत करता था, आलिम नहीं था। वो गया 99 लोगों का कातिल, पूछा भाई मैंने 99 लोगों का खून किया है, मैं तौबा कर सकता हूं क्या? कहा किया है मेरे भाई, तू 99 लोगों का कातिल है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कहा अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने उसको भी मार डाला। कातिल के लिए कत्ल करना कौन मुश्किल काम है? उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पता लगाया सबसे बड़ा आलिम कौन है। अब लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। अब जिसके पास पहुंचा वो हकीकत में आलिम था। तो जब मसला पूछना हो तो आलिम से मिलना चाहिए, राहिब से नहीं मिलना चाहिए। आलिम से मिलोगे तब मसला हल होगा, राहिब से मिलोगे तो मसला खराब हो जाएगा। वो 100 लोगों का कातिल जब आलिम के पास पहुंचा, उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? का बिल्कुल कबूल होगी। वमन यहूलु बैनका व बैना रब्बिका, अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान मैं क्यों रुकावट बनूं? कोई नहीं बन सकता। ऐ मेरे भाई तू तौबा करना चाहता है, जरूर तेरी तौबा कबूल होगी। शर्त यह है कि तुझे अपनी बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, तुझे नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। फला बस्ती में चले जाओ, वहां तुमको जाकर के तुम तौबा करना, वहां तुम्हारी तौबा कबूल। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह अपनी रहमत कैसे उतारता है बंदे के ऊपर। 100 लोगों का कातिल जिंदगी भर कत्ल करता रहा, बेकसूरों को मारता रहा, आज तौबा करने के लिए इरादे से घर से निकला है, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा है। हत्ता इज़न तसफ़त तरीक, आधे रास्ते में पहुंचा, मौत आ गई। अल्लाह अकबर। मौत आ गई। मौत तो आएगी अपने टाइम पर ना। मौत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपका मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, आपकी बेटी की शादी होगी कि नहीं। मौत को इससे, मौत अपने टाइम पर आएगी। मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया। रहमत का फरिश्ता बोला मैं इसको लेकर के जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। अजाब का फरिश्ता बोला मैं लेके जाऊंगा, 100 लोगों का कातिल था। दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में। अब ये दोनों फरिश्ते उस तीसरे फरिश्ते के पास जो इंसान की शक्ल में था उससे जाके बोलते भाई हमारा ये मसला है, तुम हल कर दोगे क्या? बोला मेरे पास एक रास्ता है, एक काम करो, इस रास्ते को नाप लो। ये जहां से चल के आया और जहां जा रहा था, जो डेस्टिनेशन है, जो सोर्स है, दोनों को नाप लो। अगर ये अपनी मंजिल से करीब था तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, और जहां से चला था वहां से करीब था तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। जब रास्ता नापा गया तो पता नहीं आपके नीमा में क्या बोलते हैं इसको हमारे बनारस में बित्ता बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? बित्ता ही बोलते हैं ना, सब जगह बित्ता ही बोलते हैं। उधर शेरशाबादी लोग भी बित्ता ही बोलते हैं।
تو ایک بتا وہ قریب تھا کس سے؟ نیک لوگوں کی بستی سے. اللہ اکبر. اللہ کو بچانا تھا تو کیا انتظام کر دیا. اللہ اگر ایک بتا پیچھے کر دیتا تو جہنم میں چلا جاتا. ایک بتا اللہ نے آگے کر دیا. اللہ اکبر. سچی توبہ کا یہ نتیجہ ہے میرے ساتھی. 100 لوگوں کا قاتل سچی توبہ کیا, اللہ نے اس کو ایک بتا قریب کر دیا نیک لوگوں کی بستی کے, اور رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا میرے ساتھی. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے, حدیث قدسی ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں اور پھر تو میرے پاس آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے, اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, لأتیتک بقرابہا مغفرہ, میں زمین بھر کے تجھے مغفرت دینے کو تیار ہوں, میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. اللہ تو ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھی, مگر ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے. ہماری آنکھیں اتنی خشک ہو چکی, ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہم کبھی اللہ کے سامنے کبھی روتے نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, اگر آج تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے, رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک غلط کام کر کے سوئے ہو, تو جاؤ ذرا اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر لینا. اگر آنکھوں سے 2-4 آنسو کے قطرے گر گئے, کیا پتا وہ آنسو کے قطرے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل النار, وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی. عین بقت من خشیت اللہ, جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو وہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہوگا. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس نے اکیلے میں اللہ کو پکارا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہوں گے. تو توبہ کرو میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں. 12:20 ہو رہے ہیں اور ابھی مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کو اب یہیں سے اس کو اچھا سا موڑ دے کے ختم کر دینا زیادہ مناسب ہے. آج ہمارے بنارس شہر کے ایک اور نوجوان مقرر آپ کے سامنے آئے ہیں, مولانا غفران رحمانی, ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. ان کا بھی خطاب ہونا ہے, ان کے بعد اور بھی علماء کا خطاب ہونا ہے. میں یہاں اور پہلے پہنچنے والا تھا, کچھ راستہ بھی گڑبڑ تھا, کچھ آنے میں بھی مجھے تاخیر ہو گئی. میں معذرت چاہتا ہوں, بڑے دنوں کے بعد نیما ٹال آنا ہوا ہے اور میں آپ کو ادھوری گفتگو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ صبح مجھ کو پٹنہ پہنچنا ہے 6 بجے, لمبا سفر ہے, زیادہ رسک لے کر کے جانا بھی مناسب نہیں ہے. میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, زندگی اللہ کی امانت ہے. ہم نہیں جانتے زندگی کب تک چلے گی اور سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گی. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھی. مرو تو ایمان کی حالت میں مرو. آج ہمارے لیے یہ بھی لمحے فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں, مسلمان لڑکی مرتد ہو جاتی ہے. یہ سامان, یہ سوچنے کا سامان ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آج جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے, کسی کے مذہب میں ندی میں نہانے پر اس کے پاپ دھل رہے ہیں, کسی کے مذہب میں ننگا رہنا ہی اس کے لیے بڑا برکت کا سبب ہے, کسی کے شرمگاہ کی عبادت کی جا رہی ہے, کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے, کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے, کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے. یہ سارے مناظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرا بہت بہت کرم ہے, تیرا بہت بہت احسان ہے اللہ, جتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے. تو نے ہمیں مسلمان بنایا, تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا. اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے میرے ساتھی.
اس دولت کی حفاظت کرو۔ میری بہنوں، کوئی لاکھ محبت اور پیار کا اظہار کر دے، کوئی لاکھ تمہارے اوپر ڈورے ڈال دے، کوئی لاکھ تمہارے حسن و جمال کی تعریف کر دے، ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، ایمان سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سمیہ شہید ہو گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، بلال تپتی ریت پر لیٹ گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صحابہ نے اپنے سگے بیٹوں سے جنگ کی میدان جنگ میں اسی ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے اردو میں، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں الگ ہی فارمولا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بھولا صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو ہم کہتے صاحب اب اس کو بھولا مت کہو۔ اللہ کا قانون کیا ہے ذرا سن لیجئے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، میرے نیک بندے یہ تین بڑے بڑے مہا پاپ نہیں کرتے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اسلام میں مہا پاپ کیا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو بتا دینا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے۔ یہ تین میجر کرائم ہے اسلام میں، سب سے بڑے گناہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے یہ تینوں کام نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ بہت مصیبت اٹھائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی شرک کر کے، قتل کر کے اور زنا کر کے اللہ کیا جائے گا، ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا۔ اب ذرا اگلی آیت سنیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک چوری کرتا تھا، کل تک حرام کام کرتا تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے اکاؤنٹ کی، اس کے نام اعمال کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وار کریم تیری رحیمی، وار رحیم تیری رحمت، وار کریم تیرا کرم، وار رحمان تیری رحمت کے کیا کہنے میرے بھائیوں، اس اللہ کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ وہ ایک گنہگار اگر سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، بہت مشہور سورت ہے سورۃ البروج، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ اللہ نے سورہ بروج میں واقعہ بیان کیا، کسی دور میں ایمان لانے والوں کو کافروں نے خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے زندہ جلا دیا تھا۔ عربی میں کھائی کو اخدود بولتے، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے ایمان والے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ایمان لانے والوں کا جرم کیا تھا؟ آج فلسطین کے شہر غازہ پر اسرائیل بمباری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا؟ قرآن 1400 سال پہلے جواب دیتا ہے ہر دور میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے ایمان والو، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تم بے قصور رہو گے تب بھی تم کو مارا پیٹا جائے گا، تمہارا جرم یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے ایمان والوں کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا۔ کسی زمانے میں اصحاب کہف، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کی حویلی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لی تھی، ان نوجوانوں نے آپس میں کیا کہا تھا؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر دشمن ہم کو پا گیا تو یا تو جان سے مار دے گا یا مرتد کر دے گا، کافر بنا دے گا، مشرک بنا دے گا، اور اگر ہم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اہل باطل کا ایک ہی مشن ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کی محبت چھوڑ دو، اپنے رسول کی محبت چھوڑ دو، اپنے ایمان کی محبت چھوڑ دو، تو ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ہر دور میں ان کا مشن یہی رہا ہے۔ اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کو جلا ڈالا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے ایمان والوں کو کیوں جلا دیا؟ کس بات کی سزا دی؟ سزا اس بات کی دی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئے جو اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور جو اللہ ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ او لوگو جنہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو قتل کیا اور پھر توبہ نہیں کی، پھر اللہ سے معافی نہیں مانگی، ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ذرا غور کرو، جنہوں نے ایمان والوں کو زندہ جلا دیا، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ جنہوں نے رحمان کے بندوں کو جلا ڈالا، اللہ کے بندوں کو زندہ جلا دیا، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ رحیم کی رحمت ہے، یہ اس رحمت والے رب کی یہ شان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اب ایک آیت میں قرآن کی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے، عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی یہی آیت ہے۔ جو کوئی گنہگار ہے، کسی نے اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، آؤ تیرا رب تجھے آسرا دلا رہا ہے، تیرا رب تجھے امید دلا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے گنہگارو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تم پر کرم کرنے کو تیار ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس زندگی کو،
اس کے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی مت بناؤ، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بناؤ۔ سچی توبہ کر کے اس دنیا سے جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور سچی توبہ کی پہچان یہی ہے کہ ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ شراب نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے، ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے تو نہیں جانا، ایک بار یہ اللہ سے معافی مانگ لیا کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ توبہ کا کبھی مذاق مت اڑانا، توبہ کا کبھی کھلواڑ مت کرنا کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بار بار وہی گناہ کرنا، کبھی میرے ساتھیوں ایسا مت کرنا۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔